अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सायरा मसूद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के अंदर एहतजाजी तहरीक के हवाले से धड़ाबंदियां होती दिखाई दे रही हैं, जिस पर आज तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अपने ही पार्टी रहनुमाओं की भरपूर सरजनिश की है और ये कहा है कि जो भी इख्तलाफात पैदा कर रहा है उसको मैं खुद देख लूँगा। एक तरफ तो आलिया हमजा और सलमान अकरम राजा 5 अगस्त को फाइनल कॉल के मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमा 90 रोज़ा अल्टीमेटम के ऊपर कायम हैं। सवाल ये है कि अगर पार्टी के अंदर ही इत्तेहाद नहीं होगा तो तहरीक कैसे चलेगी, आवाम को कैसे इकट्ठा किया जाएगा। तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने जंग में साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। इसके अलावा एक और बड़ी ही अहम डेवलपमेंट हुई है मशरिक़ वुस्ता में। इसराइल में मजहबी जमातों में से एक ने नेतन्याहू की काबीना और हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली है, जिसके बाद नेतन्याहू की हुकूमत गिरना सिर्फ एक सीट की दूरी पर है। तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ डिस्कस करेंगे महंगाई को। आइंदा 15 रोज़ में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान है, जबकि चीनी ऑलरेडी तारीख में पहली दफ़ा 200 रुपये से तजावुज़ कर गई है। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए हम बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी सायरा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, गुज़िश्ता 2 दिन से तहरीक इंसाफ के अंदर एक जंग छिड़ी हुई है और वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है कि अब इमरान खान साहब को उस पर खुद रद्द-ए-अमल देना पड़ा है और वो कह रहे हैं कि अब आप ज़ाती इख्तलाफात को ख़त्म करें और तहरीक पर सारा फोकस लेकर आएँ। तो इस तरह जब इख्तलाफात होते हैं पार्टी के अंदर तो तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा, किस तरह से चलेगी, इनिशिएट भी होगी या नहीं? देखिए, मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिवली अगर हम देखें सारी सूरत हाल को, तो जो काम हुकूमत नहीं कर सकी, जो काम इलेक्शन कमीशन नहीं कर सका, जो काम अदालतों के थ्रू नहीं कराया जा सका, वो मुझे लगता है कि पार्टी के बड़े जो हैं वो करने पर तुले हुए हैं जी। यानी पार्टी में तकसीम की कोशिशें तो मेरे ख्याल से किसने नहीं की हैं, उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो पार्टी के इख्तलाफात हैं ये 2-3 तरीके से हम तक पहुँचे हैं। एक तो अली अमीन गंडापुर की जो हुकूमत है KPK में, उसके हवाले से तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है, कोई छुपाने की बात नहीं है उसमें। जुनेद अकबर एक साइड पर खड़े हैं, वो एक साइड पर खड़े हैं। बाज़-औक़ात हलीमा खान एक तरफ खड़ी होती हैं, फिर बुशरा बीबी एक तरफ खड़ी होती हैं। तो एक तो वो कंट्रोवर्सी थी, चलिए वो समझ में आती है कि जब आप जहाँ पार्टी की हुकूमत होती है वहाँ आवाज़ें इस तरह की उठती हैं। लेकिन अब ये जो ग्रास रूट लेवल पर कह लीजिए, नेशनल लेवल के ऊपर जो तहरीक चलाने की बात थी, उसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी इस वक्त हमारे सामने है, उसने तो पार्टी की मेरा ख्याल है एक तरह से हिला के रख दिया है। इसलिए कि बयानबाजी जो है वो जिस तरीके से चल रही है, सबसे पहले तो खान साहब जो हैं उन सख्त नाला हैं, उसने कहा देख लूँगा किस में हिम्मत है मेरी मर्ज़ी के बगैर चलने की। ये मैसेज जो है वो अलीमा खान ने बाहर आके आज से उनसे मुलाकात करने के बाद दिया है। तो अगर वो अंदर बैठ के भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर इख्तलाफ है, तो फिर अल्लाह खैर करे PTI की। कोई भी नहीं चाहेगा कि पार्टी जो है जिसको इतनी मकबूलियत हासिल हो, जिसने इतने इलेक्शन जीते हों, जिसने हुकूमत की हो 4 साल, उस पार्टी के साथ ये कुछ पार्टी के अंदर से हो। बाहर के साथ तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर अगर इख्तलाफात की नौयत ये हो कि आप एक दूसरे के खिलाफ बढ़ चढ़ के बयान देने शुरू हो गए हैं। अब आप देखिए सलमान अकरम राजा क्या कहते हैं, बानी ने 5 अगस्त की तारीख दी है, कोई 90 दिन का प्लान जो है वो मानी नहीं रखता है। अब उन्होंने पूरे की पूरी वो कैंपेन जो लेके आए थे वहाँ से, इतना बड़ा कारवान यहाँ पर अली अमीन गंडापुर, उसकी नफ़ी कर दी है ना। लेकिन बुखारी साहब, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा तो उनके बिल्कुल साथ बैठे थे, उन्होंने वहाँ पर तो काउंटर नहीं किया। फिर उस वक्त तो वो नहीं बोले लेकिन जब उन्हें पता चला कि बानी की मर्जी के खिलाफ हो गई ये बात, तो अब वो खड़े होकर सारों को मुतनब्बे भी कर रहे हैं और वॉर्न भी कर रहे हैं। एनीवे, उन्होंने जब ये कहा कि आलिया हमज़ा को वो बयान नहीं देना चाहिए था लाहौर की इस मीटिंग के हवाले से, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आलिया हमज़ा पंजाब की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, पंजाब की सदर हैं एक तरह से वो। उनको ना आपने ये बताया कि आप आ रहे हैं, उसका गिला क्या है? वो कहती है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। लिहाजा उसने तो अभी भी अपनी पार्टी के वर्कर्स को कहा 5 अगस्त की तैयारी करें, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये इख्तलाफात जो हैं ये इतने सरफेस हो गए हैं, अब इतने यानी लोगों के इल्म में आ गए हैं, मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं कि अब पार्टी जो है वो कैसे चलेगी, कौन चलाएगा, मुझे समझ नहीं आती। अलबत्ता जो चेयरमैन है इस वक्त पार्टी के बैरिस्टर गौहर, वो ज़रा थोड़ा बीच बचाव करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा है कि आलिया हमज़ा और शेख वकास से मेरी बात हो गई है, वो कहते हैं कि गंडापुर को बानी की मुकम्मल हमायत हासिल है। अब ये देखें क्या सूरत हाल है, एक तरफ वो जो कुछ कर रहे हैं, लाहौर लेके आए काफ़िला,
اور کہا کہ 90 دن کی تحریک چلائیں گے، اس کی نفی کی جا رہی ہے ایٹ ویریس لیول. دوسری طرف بیرسٹر گوہر ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں جی بانی کو تو بہت، بانی کا اعتماد ان کو حاصل ہے. تو یہ ایک نا کھچڑی سی پک رہی ہے. جی یہ کھچڑی جس پارٹی میں پکتی ہے اس کی بس خیر نہیں ہوتی. وہ ایک اور ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، وہ اپنی پی ٹی آئی بنا کے ایک طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو بھی بیانات دینے کا شوق تو خیر ہے، سبھی کو ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ کوئی اچھا اومن نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے. میں آپ کو ایک اور مثال دوں اس کی، سینٹ کا الیکشن ہونے والا ہے. جی اپوزیشن ان کے خلاف ایک محاذ بنا رہی ہے اور ان کی اپنی پارٹی میں ان نشستوں کے لیے 2 فہرستیں چل رہی ہیں. دونوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کو بانی کی سپورٹ ہے. آپ دیکھیے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو 2 فہرستیں ہیں اس کے اوپر بھی بیرسٹر گوہر نے کہا ایک جعلی ہے. وہ خدا کے واسطے ایک پارٹی میں کیسے 2 لسٹیں ہو سکتی ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیں نا اس کے اوپر تو میرے خیال سے خان صاحب کی پریشانی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پارٹی جو ہے جس طرف جا رہی ہے، جس طرح سے کھل کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں، اس سے پارٹی کو نقصان پہنچے گا. اور خاص طور سے ورکر بڑا ڈسگرنٹل ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے نا کہ ہماری لیڈرشپ میں ہی آپس میں اتفاق نہیں ہے. تو اس کا تحریک پر بھی اثر پڑے گا اور نیگیٹو اثر پڑے گا. اینی وے یہ ان کی پارٹی کے مسائل ہیں، اور شاید اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے آئیں گے تو ہی تحریک میں جان اب آ جائیں بیٹوں کی طرف. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے اب بانی کے بیٹوں کے آنے کی خبریں ذرا تھوڑی دھیمی پڑ رہی ہیں. کسی نے کہا کہ ان کی والدہ نے ان کو اجازت نہیں دی ہے جانے کی. کسی نے کہا کہ جی وہ پاکستانی پاسپورٹ ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ یہاں آ کے کسی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف تحریک نہیں چلا سکتے. کہ جتنی زبانیں تھیں اتنی ہی باتیں اس حوالے سے تھیں. دیکھیے نون لیگ کے رہنما بھی اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہیں. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وہ آئیں گے تو یہاں ہم گرفتار کر لیں گے ان کو. عرفان صدیقی کہتے ہیں نہیں ان کو آنا چاہیے. شرجیل میمن کہتے ہیں نہیں جی ان کا حق ہے وہ آ کے یہاں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو ایک کنٹروورسی اس حوالے سے بھی ہے. مگر یہ بات بالکل طے ہے کہ اگر وہ انتشاری سیاست کریں گے آ کے، مطلب کوئی بھی اب الاؤ نہیں کرے گا کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی ونگ، کوئی بھی دھڑا 9 مئی جیسی سانحے کو دہرائے، یہ تو نہیں ہونے دے گا کوئی. بخاری صاحب آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس دفعہ حکومت جو ہے وہ اس تحریک کو کچھ سیریسلی نہیں لے رہی؟ بیکاز لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا کہ جب اس طرح کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو حکومت بڑا ہارڈ ہینڈیڈلی اس سارے سچویشن کو ٹیکل کرتی ہے، لیکن اس دفعہ ایسی کوئی موو نہیں ہے. ان کو پریس کانفرنسز کرنے کی اجازت بھی دی جا رہی ہے، ان کو اکٹھا ایسوسیٹ ہونے کی بھی اجازت دی جا رہی ہے. تو اس طرح سے حکومت کچھ خاص سیریس لے نہیں رہی اس ساری تحریک کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ 5 پچھلی تحریکوں کے جو اعلانات ہیں اس کو ذرا آپ ذہن میں لائیے. چاہے تو وہ عید کے بعد ایک بڑی اڈیالہ کے باہر آپ کو پتہ ہے بہت بڑی موومنٹ چلنی تھی، نہیں چلی ہے. جی اس کے بعد اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی ایک ڈیٹ دی گئی، وہ بھی نہیں ہوئی. پھر کہا کہ جی قافلے جو ہیں سارے صوبوں سے چل کے آئیں گے اور مرکز کے اوپر ایک دفعہ ہم پھر چڑھائی کریں گے، نہیں ہوا. 2 دفعہ لاہور آ کے گنڈا پور صاحب نے کوشش کی، کوئی امپیکٹ نہیں بن سکا. تو حکومت غالباً یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے لیے اب ورکرز کو باہر نکالنا ممکن نہیں ہے یا آسان نہیں ہے. میرے خیال سے اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ نہیں، میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. میں کہتا ہوں حکومت اگر اس زوم میں بیٹھی رہی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت بڑا واقعہ ہو جائے. تو حکومت کو نان سیریسلی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ابھی تک خان صاحب کی سپورٹ کم نہیں ہوئی ہے. مطلب اگر کم بھی ہوئی ہے تو ختم نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے یہ توقع رکھنا کہ شاید ان کی کال کے اوپر کوئی باہر نہیں نکلے گا، یہ شاید حکومت کو اس کے بارے میں سیریس ہونا پڑے گا. یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. اور بخاری صاحب شاید باہر نکالنے کے لیے عوام کو ایک اور انہوں نے حربہ سوچا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عوام کی سمپتھیز گین کرنے کے لیے ریپیٹڈلی علیمہ خان صاحبہ اس طرح کے بیانات دیتی ہیں کہ جیل میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا اور انسانیت سوچ جو ہے ان کے ساتھ وہاں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو اب اس کو بھی جو جیل خانہ جات کے جو حکام ہیں انہوں نے نگیٹ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہر قسم کی سہولت وہاں پہ میسر ہے. تو یہ والا بھی جو ان کا ایک ٹیکٹک تھا وہ بھی فیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. دیکھیے یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. میرے خیال سے اس کے حوالے سے تفصیل سے بات کرنا بہت ضروری ہے. جیل سپرڈنٹ نے ان سہولتوں کی بات کی ہے جو ان کو جیل میں حاصل ہیں. میرے خیال سے چونکہ اس کے اوپر مسلسل بیانات آ رہے ہیں، میں نے کہا نا کہ 2 طرح کے بیان ہیں. ایک پارٹی کے کچھ دھڑے ملتے ہیں تو وہ آ کے باہر کہتے ہیں کہ جی وہ تو شیر ہے، وہ تو جھکے گا نہیں، وہ تو کوئی ڈیل نہیں چاہتا، کوئی ڈیل نہیں چاہتا، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے مقدمات کے فیصلے ہوں اور میں باعزت طریقے سے باہر آؤں. ایک ورژن ہے یہ.
دوسرا ورژن یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ان کو تو بھوکا رکھا جا رہا ہے، ان کو تو لائٹ نہیں ہوتی ان کے کمرے میں، بجلی نہیں ہوتی، پنکھا نہیں چلتا، کولر نہیں چلتا، کھانے کو نہیں دیا جا رہا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ عدالتوں کے اندر یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، سپریم کورٹ کے اندر اس وقت اڈیالہ جیل کے جو سپرڈنٹ تھے انہوں نے تصاویر کے ساتھ پوری ان کو جو سہولیات حاصل ہیں وہ عدالت میں اس کی تصویریں جمع کرائی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب جو اس وقت جو جیل سپرڈنٹ ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کیا کیا ان کو مل رہا ہے، وہ میرے خیال سے ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا تھوڑا سا اس کو جی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی کو ایکسرسائز سائیکل، LED، اخبارات اور کتابوں کی باقاعدہ سہولت میسر ہے۔ سنتے جائیے آپ، انہیں دی گئی سہولتیں B کلاس کے دیگر قیدیوں سے مختلف ہیں، یعنی زیادہ ہیں، یعنی وہ BA کلاس کے انٹائٹل ہیں لیکن ان کے پاس جو سہولیات ہیں وہ B کلاس کے قیدیوں سے زیادہ ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی کو کھانا تیار کرنے کے لیے ایک قیدی باورچی دیا ہوا ہے جو صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا بانی کی مرضی سے بناتا ہے، جو وہ کھانا چاہتے ہیں وہ بنا کے دیتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی جب سے جیل میں ہیں انہوں نے 413 مرتبہ ٹویٹس پر پیغامات دیے ہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ، جو کہتے ہیں رابطہ ختم ہے ان کا، آئسولیشن میں ہے وہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹویٹ کے ذریعے بانی پی ٹی آئی نے ورکرز کو سیاسی سرگرمیوں کی ہدایات دی۔ کس سیاسی قیدی اور کوئی ایک نام مجھے بتا دیں جس کو یہ سہولت میسر ہو کہ وہ جیل سے بیٹھ کے اپنے ورکرز کو ہدایات جاری کر رہے ہوں۔ آگے سنیے، جیل انتظامیہ نے 3 مہینوں میں 66 خواتین اور حضرات کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی۔ وہ جو ایک تاثر ہے ملنے نہیں دیا جا رہا، ملنے نہیں دیا جا رہا، ملنے نہیں دیا جا رہا، وہ 66 وہ ملاقاتیں وہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ملاقات کرنے والوں میں پارٹی لیڈر، فیملی ممبرز اور وکلا شامل تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے آ جائیے، انہیں واک اور ایکسرسائز کی مکمل سہولتیں میسر ہیں۔ وہ اپنے احاطے کے کھلے صحن میں 2 گھنٹے یعنی روزانہ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی 2 سال میں بانی پی ٹی آئی نے عالمی میڈیا سے بھی انٹریکٹ کیا، ان کے آرٹیکل چھپتے رہے ہیں نا، پاکستان اکنامک ریویو میں چھپا، نیو یارک ٹائم میں چھپا، وہ جو ہے اکانومسٹ اس میں چھپا، تو یہ بھی ہو گیا جی۔ وہ جیل میں سے مین سٹریم میڈیا اور اخبارات سے بھی مخاطب ہوتے رہتے ہیں، جب بھی کبھی ان کا ٹرائل ہوتا ہے وہ قاعدہ وہاں پریس کانفرنس بھی جھاڑ دیتے ہیں، میڈیا سے بات چیت کرتے ہیں، وہ کورٹ تو نہیں کرتے لیکن ساری گفتگو تو وہی ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جیل میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہو رہا، یہ کہنا ہے جیل سپرڈنٹ کا۔ لیکن وہ صاحب علیمہ خان صاحبہ نے آج پھر اس کو کاؤنٹر کر دیا اور انہوں نے کہا عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ ان کے انسانی حقوق جو ہیں وہ کرنل صاحب اور جیل سپرنٹینڈنٹ نے ختم کیے ہوئے ہیں اور اس کا حساب ہونا چاہیے۔ دیکھیے ان کا خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے نیشنل اسمبلی کو ایک کرنل چلاتا تھا اسی طرح جیل کو بھی ایک کرنل چلا رہا ہے، ممکن ٹھیک ہو، لیکن میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے سامنے ہے اس وقت، یہ بیان ذمہ داری سے دیا ہے، ایک سرکاری افسر نے دیا ہے، یہ جھوٹ پر مبنی نہیں ہو سکتا کیونکہ عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے۔ تو ایک تاثر ان کے مخالف دھڑے دیتے ہیں کہ بانی کی ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ بیانات کے ذریعے پریس کی سکرین، ٹی وی سکرین پر قابو پائے رکھے اور فرنٹ پیجز جو ہیں اخبارات کے اس پر چھائے رہیں۔ اس میں وہ انتہائی کامیاب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو بھی ان کا میڈیا ایڈوائزر ہے جس نے ان کو یہ مت دی ہے اس نے کمال کر دیا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں اخبارات پچھلے 2 سال کے جب سے وہ جیل میں ہیں اور ٹی وی کی سکرینوں کو آپ انالائز کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس لیے یہ تاثر جو ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے اس بیان سے۔ ہم اس کو اون نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا بیان نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کو چاہیے نا کہ اس کو چیلنج کرے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ پہلے بھی سپریم کورٹ میں ایک مرتبہ وہ ساری سہولیات جو ان کو میسر ہیں تصاویر کے سمیت وہ جمع کرا دی گئی تھی وہاں پر۔ جی وہ خیر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ پارٹی کے اندر پولیٹیکل ول اب نہیں ہے کہ خان صاحب کو رہا کروایا جائے یا اسٹیٹس کو چیلنج کیا جائے؟ دیکھیے آپ وہ بات کر رہی ہیں جو پارٹی کے اندر مختلف دھڑے کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کو میں مثال دوں تو شیر افضل مروت نے ہوتے ہوئے کہا تھا کہ جو لیڈرشپ ہے یہ نہیں چاہتی کہ بانی باہر آئیں جیل سے، کیونکہ یہ بات درست ہے کہ جب وہ باہر آئیں گے، جب وہ باہر تھے تو ان کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں تھا، جب وہ باہر آئیں گے تو ان کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں ہوگا۔ یہ جتنے نام آپ سنتے ہیں نا یہ آپ کو آنکھوں دیکھنے کے لیے نہیں ملیں گے۔ تو اس لیے یہ تاثر پارٹی کے اندر ہے کہ وہ لوگ جن کو وہ کہتے ہیں کہ کمپرومائزڈ ہیں اور جن کو بانی کہتے ہیں کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، جن میں علی امین گنڈا پور صاحب شامل ہیں، تو اگر یہ ڈیوائیڈ بھی وہاں پر ہے تو اللہ حافظ ہے پھر ان کا۔
وقار صاحب ویسے بھی آپ بات جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے اندر بہت سے اچھے لائرز ہیں. اگر واقعی ان کی ول ہو تو وہ خان صاحب کو قانونی طور پر کسی سے جتوا کے جو ہے رہا کروا سکتے ہیں. دیکھیے آپ نے پھر بڑی صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے. دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے نا وہ قانون کے تحت عدالتوں کی کارروائی کی قائل نہیں ہے. انہوں نے جو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے نا ثاقبی عدالتوں میں، کھوسوی عدالتوں میں، گلزاری عدالتوں میں، بندیالی عدالتوں میں، اب وہ عدلیہ نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے تو ہیں کہ بانی کہتے ہیں میں جیل عدالتوں کے ذریعے رہا ہوں گا، لیکن عدالتوں میں اب وہ سہولت کاری نہیں ہوگی جس کے آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھ لیا نا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیا فیصلہ آیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب عدالتوں سے بھی ان کو کچھ زیادہ توقع نہیں ہے، کیونکہ اب جب سے یہ آئینی عدالتیں بن گئی ہیں فیصلے میرٹس پر ہوں گے اور ہونے چاہیے. جی وقار صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں شرجیل میمن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تحریک چلتی ہے تو اسے چلنے دیا جائے. بیٹوں کو آتے ہیں سیاست کرتے ہیں تو انہیں کرنے دی جائے. اور پھر خیبر پختونخوا میں ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے پاس مینڈیٹ ہے تو ان کی حکومت بھی چلنے دی جائے. دیکھیے ان کی حکومت کو گرانے کی کوئی کوشش ابھی تک کسی نے نہیں کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس اکثریت اتنی تھی کہ ان کو آسانی سے حکومت سے نہیں نکالا جا سکتا. اب چونکہ مخصوص نشستیں مل گئی ہیں تو صورتحال ریڈیکلی بدل گئی ہے. جس کا ذکر آپ نے اپنے انٹرو میں کیا نا کہ وہ ایک سیٹ کی دوری پر ہے، کچھ ایسی ہی کیفیت یہاں بھی ہے کہ 4-5 رکن اگر ادھر ادھر ہو گئے تو گنڈاپور صاحب کی حکومت گئی. اور میں آپ کو ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی حکومت اگر گئی جانی نہیں چاہیے. جمہوری حکومتوں کو اس طرح نہیں الٹنا چاہیے. اگر گئی تو اس میں وہ ہے نا کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی چمن، اور کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے. یہ پارٹی کے اندر سے ہی ان کا دھڑا الٹا جائے. جی وقار صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. وقار صاحب جس طرح سے آج ملاقات ہوئی ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر سے، اس میں جس قسم کی گرم جوشی دیکھی گئی ہے، کیا لگتا ہے پاک ایران تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے؟ دیکھیے دو انگ ہیں اس ریلیشن شپ کے. ایک تاریخی ہے. جی 1965 کی وار میں ایران نے جس طریقے سے پاکستان کا ساتھ دیا تھا وہ کتابوں میں پڑھ لیں آپ، جو ڈیفنس کی کتابیں ہیں اس میں لکھا ہے. میں اس کی تفصیل اس وقت بیان کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اسے کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، لیکن وہ تاریخی تعاون تھا. ہندوستان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جہاز پاکستانی آتے کہاں سے ہیں. سمجھ گئی ہوں گی آپ؟ جی. اچھا. اور دوسرا واقعہ اب یہ ہے، اس میں ہم نے 2 طرح کی مدد کی ہے ان کی. ایک ہے سفارتی سطح پہ اور دوسری ہے جنگ کے حوالے سے. یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا نا کہ کس نے کیا کیا تھا. جی یہ اتنا تشکر جو ہے کہ پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگ جائیں، یہ ایسے ہی تھوڑی ہوتا ہے. لوگوں نے تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان اور ایران کے بیچ بڑی خلیج حائل ہے. وہ جو بارڈر کے واقعات ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہو، دونوں طرف حملے ہوئے تھے. خواہ صاحب رہی بھی تو ہے، کافی گڑبڑ رہے ہیں ریلیشن شپس. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وقتی اریٹیشنز تھیں، اس لیے کہ وہ قوتیں جو دہشت گردی کرنا چاہتی تھی اس کے پس منظر میں یہ کوشش تھی کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب ہو جائیں. جی ان کو اگر آپ ایک طرف رکھ دیں تو ایک تو اس کی تاریخی نوعیت ہے. ٹھیک ہے جی. ایران کے انقلاب کی پاکستان میں جس طرح پذیرائی ہوئی ساری دنیا کو معلوم ہے. جی. اور دوسرا اس جنگ کے حوالے سے جیسے میں نے کہا آپ سے کہ آنے والے وقت میں ہمیں یہ پتہ چلے گا، لیکن اس کا اظہار ایرانی صدر کے لفظوں میں موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں. یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہے. اس کے پرت اگر آپ الٹنے لگیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا اس میں سے. اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے ایرانین پریزیڈنٹ کو بتایا کہ پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس کی پارلیمنٹ نے کنڈمنیشن کی اسرائیل کی ریزولوشن پاس کی، اور جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پر ایرانی موقف کی حمایت کی. اسرائیل کی مذمت کی ہر جگہ، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ امریکہ بہادر کو اس سے بڑا غصہ آئے گا، تکلیف ہوگی، لیکن ہم نے اپنے دوست برادر ملک کے لیے ہر فورم کے اوپر ایران کی امداد کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ان تعلقات کی نوعیت اور بدلنے جا رہی ہے.
کیونکہ اس خطے میں 2 جنگیں ہوئی ہیں، جی یعنی ایشیا میں کہہ لیجیے آپ، ایک جنگ پاک بھارت کی تھی، ہم نے بھی سبق سیکھے ہیں، ہم نے بھی جنگ جیتی ہے، ایران نے بھی جنگ جیتی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں، جتنا مرضی آپ کیموفلیج کر لیں، اس کو چھپا لیں، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اور اسرائیلی قوم کو پہلی دفعہ مزہ چکھنا پڑا ہے کہ جنگ کیا ہوتی ہے، مرنے والوں کی لاشیں اٹھائی کیسے جاتی ہیں، بلڈنگیں تباہ کیسے ہوتی ہیں، پراپرٹی کیسے برباد کی جاتی ہے، بجلی گھر کیسے اڑائے جاتے ہیں، فوجی ہیڈ کوارٹروں پر حملے کیسے ہوتے ہیں، یہ انہوں نے پہلی دفعہ چکھا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، تو یہ جو تجربہ ہے دونوں ملکوں کا، اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، اس سے آئندہ کے لیے بچنے کے لیے بہت سارے مشترکہ اقدامات کیے بخاری جا صاحب، آپ سکتے نے ہیں۔ بھی بات کی پاک بھارت جنگ کی، تو اس سے مجھے ایک سوال یاد آیا کہ اس پاک ایران تعلقات میں تیسرا فریق بھی ہے بھارت، تو کیا اب اس جنگ کے بعد ایران اور بھارت کے تعلقات کس طرح سے شیپ کریں گے، اس میں کیا دیکھیے، چینجز میں آئیں گے؟ نا ایران میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے میں اس وقت کچھ کہنا نہیں چاہوں گا، جی لیکن 2 قومیتیں وہاں ایسی تھیں جنہوں نے ایران کو اندر سے نقصان پہنچایا ہے۔ ایک افغانیز جو وہاں یعنی مہاجروں کی صورت میں، ریفیوجیز کی صورت میں موجود تھے، انہوں نے موساد کے لیے کام کیا، اور بھارتیوں کی ایک بڑی تعداد نے، حتیٰ کہ جو ڈرون وہاں اندر مینوفیکچر ہو رہے تھے اس میں بھی بھارتی موجود تھے، وہاں اب سکیننگ ہو رہی ہے۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جی لیکن دونوں ہی قومیتوں کی سکیننگ چونکہ ہو رہی ہے، لہٰذا تینوں ممالک کے آپس میں تعلقات میں یقینی طور پہ فرق آئے گا۔ بھارت کے ساتھ جو میں تو اکثر کہتا تھا کہ جو ہندوستان کی فلرٹیشن چل رہی ہے ایران کے ساتھ، یہ زیادہ دیر کامیاب نہیں رہے گی، کیونکہ مودی کی ہندوتا پالیسی جو ہے وہ بنیادی طور پر مسلمانوں کے خلاف ہے۔ جی وہ کہیں بھی سرزمین پر، اس پوری کرۂ ارض پر کہیں بھی مسلمانوں کو پنپتا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہی قدر مشترک ہے ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان، جی دونوں کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں۔ تو جیسا میں نے کہا کہ ان دونوں جنگوں سے پاکستان اور ایران نے بہت سبق سیکھے ہیں، اور اس سے آئندہ کے لیے بچنے کے لیے مشترکہ اقدامات بھی ہوں گے اور ہونے چاہیے۔ جی بخاری صاحب، اس جنگ میں یہ بھی تاثر دیا جا رہا تھا اسرائیل کی جانب سے کہ اسرائیل نے حملے کر کے ایران کی ٹاپ لیڈرشپ جو نیوکلیئر سائنٹسٹ کی تھی وہ ختم کر دی ہے، لیکن ابھی عباس عراقچی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 100 سے زائد سائنسدان جو ہیں وہ پچھلی لاٹ بنا کر گئی ہے۔ دیکھیے، 20 سال کا عرصہ ملا ہے ایران کو جی اپنے نیوکلیئر پروگرام کو سٹرینتھن کرنے کا، اپنی افواج کو ری آرگنائز کرنے کا، ان کو اکوپ کرنے کا، میزائل سسٹم کو ایک نئی ہائٹ پر پہنچانے کا، جس کا ثبوت اب تاریخ کے پنوں پہ موجود ہے۔ کسی کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ زمین پر لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور ابھی تو ایران کی لیڈرشپ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس 5 ٹیئرز تھے میزائلز کے۔ سب سے پہلے ہم نے ہلکے میزائلز پھینک کے اسرائیل کے ایئر ڈوم کو ایگزاسٹ کیا، پھر جب ہمارے اس سے بہتر میزائل گئے تو پھر پتہ چلا اسرائیل کو جنگ ہوتی کیا ہے۔ تو یہ اسٹریٹجی تھی جی کہ شروع میں ان کو ایگزاسٹ کیا جائے، وہ ایرو ڈیم کا تاثر جو ہے وہ دھیما پڑے، تو پھر اس کے بعد جو اٹیک کیا، اس کی کیا صورت وہاں بنائی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عراقچی جو وہاں کے وزیر خارجہ ہیں، ان کا جو بیان آپ نے جس حوالے سے دیا ہے، ٹھیک کہا انہوں نے۔ دیکھیے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر قدیر نے جس کہوٹا لیبارٹری کی بنیاد رکھی تھی، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد وہاں سائنٹسٹ نہیں ہیں؟ میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا کہ وہاں پر ایک نیوکلیئر یونیورسٹی ہے جس کے ٹرینڈ سائنٹسٹ 200 کے قریب امریکہ کی ناسا کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایران میں بھی جن سائنٹسٹ اس نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے پھر گروم کیے ہوں گے نا سائنٹسٹ، تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ان کے یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ چونکہ ایک اس چیف سائنٹسٹ کو شہید کر دیا گیا ہے تو نیوکلیئر پروگرام رک جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ انہیں بیان اس لیے دینا پڑا ہے۔ دوسری بات جو وہ امپورٹنٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اسرائیل کا خیال یہ ہے کہ غزہ کو زمینبوس کرنے کے بعد حماس کی ریزسٹنس ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے صرف ایک مثال دی ہے۔ ان کا کہ 2 لاکھ نئے والنٹیئر بھرتی ہوئے ہیں حماس میں، اور ایک بات یاد رکھیں آپ، ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کی فوج غزہ میں اس وقت دلدل میں موجود ہے۔
یعنی وہ یعنی بخاری صاحب ٹائم کم رہ گیا، بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید نیتن یاہو کی حکومت کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو کیا واقعی لگتا ہے کہ جو ان کی حکومت گرنے کے بالکل اگر قریب ہے؟ جنگ نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ گرے ہوئے کئی مہینے ہو چکے ہوتے، اس لیے کہ جو آرتھوڈاکس پارٹیز ہیں مذہبی، انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ دو بنیادوں پر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جبری بھرتی جو ہے، جو ایک بل لایا جا رہا تھا کہ جی یہ آرتھوڈاکس جو یہودیز ہیں یہ فوج میں بھرتی ہوں گے، وہ اس کی مخالف ہے، ایک نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ایک اور پارٹی جس نے چھوڑا ہے وہ ہے یو ٹی جے، اور جو دوسری چھوڑنے والی ہے اس پارٹی کا نام ہے شاس، سین الف اور سین، شاس۔ اگر اس نے بھی چھوڑ دیا تو ایک سیٹ چاہیے صرف نیتن یاہو کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے۔ اس نے جنگ شروع اس لیے کی تھی کہ اس کے اقتدار کو خطرہ تھا، اس نے ڈٹائی کا مظاہرہ اس لیے کیا کہ اسے پتا تھا کہ اگر جنگ جتنی جلدی ختم ہو گئی میرا اقتدار اتنی جلدی چلا جائے گا۔ اب وہ ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے کوئی ایک ایسا اقدام کیا جس سے وہ پارٹی بھی ساتھ چھوڑ گئی تو نیتن یاہو صاحب گئے۔ جی بخاری صاحب، اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل پھر بھی اپنی جارحیت جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہر روز ہم غزہ سے اس طرح کی فوٹیجز دیکھتے ہیں کہ امداد کے لیے آئے بچوں پر بمباری کی جاتی ہے۔ اس طرح کی فوٹیجز دیکھ کے بھی پورا انٹرنیشنل میڈیا اور پورا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ سائلنٹ ہے۔ ابھی ایک اور ویڈیو آئی ہے جس میں جو خوراک تقسیم ہو رہی ہے اس کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور فلسطینی جو بھوک کے مارے بلک کے خوراک کی تلاش میں تھے وہ زمین پر لیٹ کے اپنی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے یورپی یونین نے اس لحاظ سے ضرور رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ وہاں خوراک کی ترسیل کی وجہ سے بہت مشکلات ہیں۔ اسی طرح سے انروا بھی کہہ رہی ہے، جو یونائٹڈ نیشن کا ایک ونگ ہے جو وہاں ریلیف کا کام کرتا ہے، کہ ہم ایک طرح سے محاصرے کی صورتحال میں ہیں۔ تو انٹرنیشنل جس رسپانس کی آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں، جو میرے دل میں ہے، اس رسپانس کے لیے کسی کا گلہ کیا کرنا ہے؟ آپ اپنی قومیت، آپ اپنے اسلامی ممالک کو دیکھ لیجئے نا۔ ہم ان سے تو توقع تب رکھیں نا اگر ہم خود کچھ کر رہے ہوں۔ تو ہماری مسلم امہ نے بہت مایوس کیا ہے غزہ ایرانی کے۔ صدر نے بھی آج اسی حوالے سے بات کیا، انہوں نے کہا کہ اگر پوری مسلم امت اکٹھی ہو جائے تو پھر اسرائیل کو جو ہے وہ ہم روک سکتے ہیں۔ وجود ختم ہو جائے۔ بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک، سٹے ود اس۔ بخاری صاحب، ایک دفعہ پھر عوام پر پیٹرول بم گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ آلریڈی پاکستان کی عوام مہنگائی میں پسی ہوئی ہے، تو اس طرح کی موو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے نا بہت سی حکومتیں دیکھی ہیں جو خودکشی کرتی ہیں۔ یہ میرے خیال سے خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے انہوں نے، اس لیے کہ ابھی تو 10 دن نہیں ہوئے جب آپ نے قیمتیں بڑھائی تھی، اور 8 روپے کچھ پیسے پر لیٹر، اب آپ پھر 6 روپے کچھ پیسے پر لیٹر بڑھانے کی بات کر رہے ہو۔ خدا کے لیے نہ کریں، عوام کا ٹیسٹ نہ لیں ان کی پیشنس کا۔ مطلب ہے یہ حکومت کو چاہیے کہ ابھی آپ بجٹ دے کے ہٹے ہیں، بجٹ سے پہلے بھی آپ نے پیسے بڑھا دیے تھے، بجٹ کے بعد بھی آپ پیسے بڑھا رہے ہیں، پھر دوسری دفعہ بڑھا رہے ہیں، تو کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ خدا کے واسطے سوچیں اس کے اوپر، کیونکہ یہ پیٹرول کی قیمت بڑھی نہیں اور ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی۔ وہ جو پچھلے دفعہ قیمت بڑھی تھی اور جب آپ نے کم کی تھی، کسی نے کرائے کم کیے؟ آپ کے ریلوے نہیں کیے، باقی کو پرائیویٹ لوگ تو کیوں کریں گے؟ سبزی تک کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ جب ان سے پوچھو کہ بھائی کیا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں جی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ میرے خیال سے جو بھی ان کے ایڈوائزر ہیں یہ غلط ایڈوائز کر رہے ہیں، ان کو یہ پرووک کر رہے ہیں لوگوں کو۔ اس لیے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے فیصلے کریں، چاہے آپ کے اوپر IMF کا پریشر ہے، چاہے آپ کے اوپر جس کا پریشر ہے۔ عوام کا پریشر بھی کوئی ہوتا ہے، آپ نے ان سے ووٹ لینے جانا دوبارہ، انہوں نے پہچاننا نہیں آپ سے۔ میں نے دیکھا ہوا نا، میرے ہاتھوں میں حکومتیں اسی طرح سے بنتی اور بگڑتی اور ٹوٹتی رہی ہیں۔ تو اس لیے ایک تو اس حوالے سے بہت چینی کی قیمت بھی جو ہے وہ 200 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ نا تانے دیتے تھے بانی PTI کو کہ جی وہ آپ کو اتنے کا ڈالر ملا تھا، آپ کے ہوتے ہوئے اتنے کا ہو گیا۔ وہ جی آٹا اتنے کا تھا، آپ اتنے کا چھوڑ کے گئے۔ روٹی سستی کر کر کے آپ نے اتنے کے اشتہار لگا دیے جتنے کی سستی نہیں ہوئی تھی، اور اب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی طرف میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اتنا بڑا کرائسس ہے، یہ گلے پڑ گیا تھا PTI کی حکومت کے، یاد ہے آپ کو؟ وہ حکومت کے گلے پڑ گیا تھا۔ اسی طرح سے آٹے کا بحران ہو، چینی کا بحران ہو یا پیٹرولیم کی پرائسز ہوں،
या बिजली की और गैस की कीमतों में इजाफा हो, ये गले पड़ जाते हैं हुकूमतों के। जी तो ये जिस तरीके से ये हरकत कर रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये है कि IMF से पूछे बगैर जब भी आप कोई ऐसा फैसला करेंगे कि आपने माफ़ कर दिए टैक्सेस सारे, आपने एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी, IMF जो है वो रिएक्ट करेगा इसके ऊपर, ठीक है जी। एक तो ये बात हो गया। दूसरी बात ये है कि हुकूमत ने 5 लाख मीट्रिक टन चीनी की दरामद पर तमाम ड्यूटीज़ माफ़ कर दी। ज़राए के मुताबिक जो है वो चीनी दरामद पर टैक्स छूट IMF के मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। 7 बिलियन का कर्जा मिलना है आपको उनसे, अगर आप उनको इस तरीके से प्रोवोक करते रहेंगे। बुखारी साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, उस पर हमने काफ़ी डिटेल से बात करनी अभी तो थी। मैंने बात शुरू की थी जी थैंक यू सो मच बुखारी साहब चलिए। फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।